मैं हूं आपकी होस्ट जेसिका जॉयस तारिक। प्रोग्राम गॉड इन यूथ सीजन 2, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन शख्सियात से जो शोबाए ज़िंदगी में कामयाबी से हमकिनार हैं और जानेंगे उनकी कामयाबी के राज। प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट जेसिका जॉयस तारिक और आज नई एपिसोड के साथ नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में प्रोग्राम गॉड इन यूथ सीजन 2 में हाजिर हैं। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम यूथ को इनवाइट करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़ुबानी। तो जी नाजरीन, इससे पहले कि मैं आज के मेहमान का इंट्रोडक्शन कराऊं, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कलाम खुदा से करेंगे। तो हम कलाम से ज़बूर की किताब उसका 23 बाब उसकी पहली आयत की तलावत करेंगे। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत आए, खुदावन का शुक्र हो। तो जी नाजरीन, जो आज की मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो टीचिंग शोबे से भी ताल्लुक़ रखती हैं और साथ ही साथ यूथ मेंबर भी हैं। तो आए उनकी तरफ चलते और उनसे जानते उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़ुबानी। तो जी सना, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक सना। यकीनन जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं आज वो भी जानना चाहते होंगे आपकी ज़िंदगी की गवाही के बारे में। तो आप बताएंगी कि आप कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं? हम लोग 8 मेंबर्स हैं फैमिली में और मैं 3rd नंबर पर आती हूँ। अच्छा, तो आप 3rd नंबर पर आती है। तो सना, बीइंग एफिलिएटेड विद द चर्च और आप साथ टीचिंग भी करती हैं जी। तो आप किस तरह आप इन सब चीज़ों को मैनेज करती है? खुदा को भी टाइम देती हैं, घर वालों को भी टाइम देती हैं और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाती भी हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन मैनेज हो जाता है। फैमिली की सपोर्ट की वजह से, खुदा की सपोर्ट की वजह से सब कुछ मैनेज हो जाता है। इस वजह से फैमिली की सपोर्ट और खुदा की सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो सना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी आजकल मसरूफियात क्या हैं? आजकल मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैंने अभी 2nd ईयर किया है तो इस वजह से मैं थोड़ा टीचिंग का एक्सपीरियंस ले रही हूँ। तो साथ साथ मैं एकेडमी में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, स्कूल वगैरह साथ साथ टीच कर रही हूँ। अच्छा, तो सना आप बताएंगी कि सब के बावजूद आपकी फ़ेवरेट हॉबी कौन सी है? मेरी फेवरेट हॉबी एक्चुअली म्यूज़िक ही है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आपको म्यूज़िक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मुझे हारमोनियम ज़्यादा पसंद है। अच्छा, और आप ये सीखना भी चाहती हैं? जी। और आप सीख भी रही जी, होंगी स्टार्ट भी यकीनन। किया है। अच्छा, तो सना आप बताएंगी हमें कि जिस तरह टीचिंग की बात रही, आपने बताया कि आप टीचर भी हैं, तो आप बताएंगी किस तरह बच्चों के लिए दुनियावी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम भी इतनी ज़रूरी है? आप एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन बच्चों को लेनी चाहिए। आजकल जैसे हमारा यहाँ पे बेदीनी का माहौल चल रहा है, जिस पेरेंट्स को भी चाहिए कि जिस तरह बच्चों को वो प्रेशराइज़ करते हैं कि वो फिज़िकल एजुकेशन हासिल करे, उसी तरह पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को प्रेशराइज़ करे कि वो खुदा की तरफ भी रुख करे। जब हम अगर हम फ़िज़िकल एजुकेशन लेते जाएंगे लेकिन हमारी रूहानी एजुकेशन नहीं है, अगर हम खुदावंद ने भी कहा कि अगर हम सारी दुनिया को भी हासिल कर ले, अगर खुदा हमारे पास नहीं है तो उस इल्म का, उस सब चीज़ों का हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारे पास आखिर में कोई अजर नहीं है, हम सारी दुनिया की चीज़ें भी हासिल कर ले तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं फिज़िकल एजुकेशन के साथ साथ पेरेंट्स को चाहिए कि हमें जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन पे भी बच्चों के फोकस करना चाहिए। आजकल भी जिस तरह हमारे चर्च में भी जोशुआ बाइबल सेमिनरी कोर्सेज़ वगैरह हो रहे हैं, पेरेंट्स को भी चाहिए वो खुद भी आए, खुद भी सीखे और अपने जो यूथ है उसको भी भेजे करना चाहिए। बिल्कुल सना, आपने दुरुस्त कहा कि जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करें, उस तरह आप अपने बच्चों में आदत डालें, उनकी रूटीन बनाएं, उनका पूरा शेड्यूल बनाएं कि वो खुदा के कलाम को भी लाजमी हर रोज़ पढ़ें। क्योंकि जैसे जैसे वो खुदावन के साथ खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे तो उनकी वाक़फ़ियत खुदा के साथ और उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और यकीनन फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है तो वो उन सब का सामना करते हैं। तो जी सना, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितने नाज़रीन देख रहे हैं यकीनन वो भी जानना चाहते होंगे आपकी ज़िंदगी की गवाही के बारे में। तो बताएंगी कि आपने कब यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और क्या बुलाहट आपको महसूस हुई कि मैं खुदा यीशु मसीह को कबूल करूं?
بیسیکلی ہم لوگ جو ہے اسپریچول فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، مطلب بچپن سے ہی ہم نے یہ اسپریچول جو ہے تعلیم سیکھی، اور خداوند میں ہمارے گھر میں بھی اسپریچول ماحول ہے، اسی وجہ سے خدا کے ساتھ ریلیشن تو بچپن سے ہی ہے. لیکن شخصی نجات دہندہ میں نے خداوند کو 8 کلاس میں 2017 میں قبول کیا کہ اب مجھے خداوند کے ساتھ جو ہے چلنا ہے مکمل طور پر، پورے بدنی فزیکلی طور پر جو ہے نا خداوند کے ساتھ چلنا ہے. فیملی میں ہمارے اسپریچول چیزیں تو ہیں، یہ سب کچھ ہی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے خداوند کو پھر میں نے 8 کلاس میں 2017 میں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. تو آپ کو اپنی فیملی بیک گراؤنڈ سے یہ بلاہٹ محسوس ہوئی کہ آپ بھی جی. جس طرح آپ کے بڑے خدا کے ساتھ چل رہے تو جی. آپ بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی جی. جی ناظرین، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جب ہمارے بڑے ہمارے لیے رول ماڈل بنتے ہیں مسیح میں آگے بڑھنے کا، تو یقیناً یہ کسی فیملی کے لیے، ہر خاندان کے لیے یہ بات بہت اچھی ہوتی ہے. اور یقیناً میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمیں اس طرح اپریشیٹ کرنا چاہیے دوسروں کو. تو ثنا، یہاں پہ میں آپ سے پوچھتی چلوں کہ جس طرح آپ نے بتایا آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ بائی ٹیچنگ بھی کرتی ہیں، تو آپ بینگ اے کرسچن اپنی گواہی کو قائم کیسے رکھتی ہیں؟ ایکچولی میں کرسچن اسکول میں ہی ٹیچ کرتی ہوں، اور مسلم ٹیچرز بھی وہاں پہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ہمارے کریکٹر سے ہی ہم خداوند کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا کریکٹر اچھا ہوگا، ہمارا بول چال، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، تو تبھی ہم مسیح کو اپنی مطلب چال چلن سے، بول چال سے ریپرزینٹ کر سکیں گے. جب ہم خداوند کو اچھے طور پہ ریپرزینٹ کریں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں. بالکل. اور یقیناً ہمارا چال چلن ہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی گواہی کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ثنا، یہاں پہ میں آپ سے پوچھتی چلوں کہ آپ کی زندگی میں بھی یقیناً کوئی ایسا موقع رہا ہوگا، کوئی ایسا واقعہ رہا ہوگا جب آپ نے مسیح کی محبت کا گہرے طور پہ تجربہ کیا، اور وہ ایکسپیرینس ایسا رہا کہ ابھی تک آپ کو وہ ایکسپیرینس نہیں بھولتا. وہ ایسا ایکسپیرینس ہے، بالکل انفارگیٹیبل ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ، اور وہ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس میں ہم خدا کو بہتر طور پہ جانتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں بھی ایسا ایکسپیرینس تو آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گی؟ تو جب ہمارے چرچ میں بھی جب 8 بجے کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے ڈیلی آنا شروع کیا، تو تبھی مجھے جو ہے روح القدس کا بپتسمہ ہوا کہ مطلب ایک عجیب، ایک نئی شادمانی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ جب روح کا مسا آتا ہے تو ہم لائق طور پر خداوند کی پرستش کرتے ہیں، خداوند کے لائق ہوتے ہیں. جب ہمارے اندر خداوند کا مسا ہوتا ہے، روح القدس جب ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو ہم بہتر طور پر خداوند کو جو اپنا آپ دے سکتے ہیں. تو وہ ایک الگ ہی خوشی، ایک شادمانی ہوتی ہے. بالکل. یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اس میں رہتے ہوئے شادمان ہوتے ہیں تو وہ خوشی آپ کی تب وہ ایسا پل ہوتا ہے کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتے. آپ کے پاس لفظ نہیں بچتے کہ آپ اس خوشی کا اظہار کریں. تو ثنا، یہاں پہ میں آپ سے پوچھتی چلوں کہ آپ کی زندگی میں خدا نے کس طرح سے کام کیا، اور آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آج اپنی گواہی کے بارے میں کیا بتائیں گی؟ خداوند تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اگر بے شک ہم لوگ بے وفا ہو جائے لیکن خداوند ہمارا جو ہے وہ وفادار رہتا ہے. اسی طرح جب ہم مشکلات میں بھی ہوتے ہیں خداوند ہی ہمیں ان مشکلات سے چھڑاتا ہے. اسی طرح جب خداوند ہمیں فائنینشلی طور پہ بھی خداوند ہمیں سپورٹ کرتا ہے کہ جب ہم مطلب خداوند اپنے الہی خزانے سے ہمیں فائنینشلی طور پر سپورٹ کرتا ہے. اسی طرح جب ہمارے فادر جو تھے بیمار ہو گئے تھے، کرونا میں ہی بیمار ہو گئے تھے، تو ان کے جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے ہیلتھ ایشو ہو گیا تھا. تو ڈاکٹرز جو ہے کافی زیادہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ہے آپریشن تک نوبت پہنچ سکتی ہے، لیکن دعاؤں کی وسیلہ سے خداوند نے بحال کیا اور وہ ٹھیک ہے. تو ان کو کیا پرابلم، ہیلتھ ایشو ہوا؟ ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹ میں کوئی ان کے جو ہے نا ٹیومر وغیرہ نا، تو لیکن جب پریئرز ہوئیں تو خداوند نے ایسے ہی بحال کیے. آمین، پریز دی لارڈ. یقیناً ناظرین، ہم جب بھی مشکل پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم پر تکلیف آتی ہے، بیماری ہم پر حملہ کرتی ہے، تو تب خداوند اپنا فضل والا ہاتھ ہم پر بڑھاتا ہے اور ہمیں شفا بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہاں پہ ثنا، میں آپ سے پوچھتی چلوں کہ یہ بات سچ بھی ہے، اور یقیناً بہت سے نوجوان اس سے ریلیٹ بھی کرتے ہوں گے کہ ان کو بہت جلدی، نوجوانوں کو آج کل بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ بات سچ ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے اور اسے ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ظاہر سی بات ہے اس کو ہم فلی کمپلیٹ طور پر ختم نہیں کر سکتے کیونکہ غصہ جو ہے وہ ہماری نارمل ہونے کا نشان ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟
یہ بات بالکل سچ ہے کہ نوجوانوں کو آج کل کافی جلدی غصہ آ جاتا ہے. مجھے بھی تھوڑا سا جلدی آ جاتا ہے, لیکن ہمیں اسے اوور کم کرنا چاہیے. اور جس طرح سے ہمیں نیگیٹو غصہ نہیں آنا چاہیے, صحیح چیزوں پر آنا چاہیے جس پہ مطلب کرنا چاہیے بھی, لیکن بلا وجہ بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہم خداوند کے کلام پڑھیں گے, خداوند کے ساتھ چلیں گے, تو پھر وہ خداوند کی جب ہمارے اندر اطمینان شادمانی آئے گی تو تب ہم جو ہے اپنے غصے پہ تھوڑا قابو پا سکیں گے. بالکل آپ نے درست کہا. جب ہماری واقفیت خدا کے ساتھ ہوگی, خداوند مسیح کی آسمانی شادمانی ہمارے اندر ہوگی, تو یقیناً ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں گے. کہ جس طرح آج کل بے دینی کا دور ہے اور ہماری یوتھ مسیحی کام کو چھوڑ کر اور زیادہ کاموں میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یوتھ کو اس دور میں کلام سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ آخری دور چل رہا ہے, بے دینی کا دور چل رہا ہے, تو اسی طرح ہمیں خداوند کے ساتھ جب ہم خداوند کا کلام پڑھیں گے, خدا کے الفاظ ہمارے اندر آئیں گے, جب کلام ہمارے اندر ہوگا تو پھر یہ معاشرہ ہم پر کوئی اثر نہیں کرے گا. بے شک لوگ ہمارے مخالفت کریں گے, لیکن جب تک ہمیں یہ بھی سوچنا ہی چاہیے کہ اگر لوگ ہماری مخالفت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ نہیں ہیں. اگر کیونکہ مسیح کی بھی مخالفت ہوئی, جب مسیح کی مخالفت ہوئی ہے تو ہماری بھی ہوگی. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ اگر تم میرے لوگ ہو تو جس طرح لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح تمہارے ساتھ کریں گے. اسی طرح ہمیں جو ہے جب ہم خداوند میں بڑھیں گے تو خداوند کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوگا, تو پھر ہی ہم جو ہے جب کلام کو پڑھیں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ ہماری مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے, جب تک ہماری کلام کے ساتھ واقفیت ہی نہیں ہے, ہمیں خداوند کے بارے میں ہی نہیں پتہ, ہمیں خدا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں ہی نہیں پتہ. جب ہمیں یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں پتہ ہوگا تبھی ہم اس پر عمل کریں گے, tبھی ہم ان معاشرے سے, سوسائٹی سے ہم دور رہیں گے کہ یہ ہم چیزیں ہمارے لیے, یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. ہم دنیا سے تبھی الگ ہوں گے جب ہم خداوند کا کلام پڑھیں گے. اور یقیناً کلام بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں, اس کے مبارک لوگ ہیں, اس کے پیارے لوگ ہیں. یقیناً اس نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم دنیا میں انجیل کی منادی کا کام کریں اور کلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ انجیل کی منادی ہو اور یسوع مسیح بادلوں پر جلد آئے. تو ثنا, تھینک یو سو مچ. یقیناً آج بہت سے ناظرین نے, دیکھنے والوں نے آپ کی گواہی سے برکت پائی ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ یوتھ کو آج کے پروگرام جوشوا ٹی وی کی وساطت سے, گاڈ اینڈ یوتھ پروگرام کی وساطت سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خداوند کے ساتھ بڑھیں, خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں, خداوند کا کلام پڑھیں. جب خداوند کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو ہمارے اوپر کوئی چیز حملہ نہیں کر پائے گی. آج کل جیسے کرونا وائرس کی بھی بات چل رہی ہے, خداوند اپنے لوگوں کو جو ہے محفوظ رکھتا ہے. جب ہم خداوند کے ساتھ ہی نہیں ہے تو خداوند ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو تبھی خداوند جو ہے ہماری حفاظت کرے گا. اسی طرح ساتھ ساتھ میں یہ ایجوکیشن پہ بھی تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے اسپرچول ایجوکیشن بھی حاصل کرنی ہے. جیسے ہم لوگ فزیکل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, اور جب ہمارے اندر کلام ہوگا, جب خداوند آئے گا تو جب خداوند کلام کرے گا تو تب کلام کے ساتھ ٹکرائے گا. جب ہمارے اندر کلام نہیں ہوگا تو خداوند جب کلام کرے گا تو خداوند کی منہ کی آگ جو ہے ہمیں بسم کرے گی. جب ہمارے اندر کلام ہوگا تو تب ہی کلام سے ٹکرائے گا. اسی طرح ہمارے اندر کلام ہونا چاہیے. اسی طرح سے جب تک ہم فزیکل ایجوکیشن حاصل کر بھی لیں تو وہ ہمارے لیے بے فائدہ ہوگی, کیونکہ جب ہم فزیکل ایجوکیشن کے ساتھ خداوند کو بھی ٹائم دیں گے, خداوند کے ساتھ بھی رہیں گے, تو تب یہ خداوند ہمیں دنیاوی طور پہ بھی بحال کرے گا. کیونکہ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم خداوند کے ساتھ ساتھ اور بھی باتوں میں ترقی کرتے جاؤ. یہی صرف میرا میسیج ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ چلے, آپ ایجوکیشن کو بھی حاصل کریں. تھینک یو سو مچ ثنا فار جوائننگ اس. آج آپ کی گواہی کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ ہوئے ہوں گے, اور یقیناً آپ کی گواہی کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کی گواہی سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. جو باتیں آپ نے کہی وہ بہت سے لوگوں کے دل میں ہوں گی, اور یہ سوالات جو ہم نے آپ سے پوچھے یقیناً یہ بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہوگی. تھینک یو سو مچ ثنا, گاڈ بلیس یو, اور اسی طرح خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور استعمال کرتا ہے. تو جی ناظرین, ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف, اور امید کرتے ہیں کہ آج کے مہمان کی گواہی سے آپ لوگوں نے برکت پائی ہے. تو ہم پھر آپ سے ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہے اور دیکھتے رہیے پروگرام گاڈ اینڈ یوتھ سیزن 2. گاڈ بلیس یو آل.